अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। भारत को सलामती काउंसिल के अंदर भी सुबकी हुई है। जो करारदाद जिन अल्फाज के साथ वहां पर पास कराना चाह रहा था, सिफारती कोशिशें पाकिस्तान की इस मामले में कामयाब हुई। प्रोग्राम के पहले से इसमें हम बात करेंगे। उस बाद पाक भारत कशीदगी खाली इस खित्ते को मुतासर नहीं करती, दुनिया भर में जहां भी पाकिस्तानी और भारतीय रहते हैं वहां पर उनके सामने कॉन्फ्रंटेशन जारी रहती है। उसकी एक मिसाल हमने देखा कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन और भारतीय हाई कमीशन के सामने दोनों जो लोग हैं अकवाम के, वो आमने सामने हुए। प्रोग्राम के दूसरे समय पे बात करेंगे। आखिर में पाक भारत तनाव है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और जो मीम्स की भरमार है और जिस तरह का कंटेंट टिकटॉक पे बनाया जा रहा है सेल्फ डिप्रिसिएटिंग किस्म का, ये खाली पाकिस्तानी कौम का ही खासा हो सकता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ शेयर करेंगे उस हवाले से आपसे। अब सबसे पहले भारत को सलामती काउंसिल के पास पर आज नाकामी हुई है। ये कैसे हुई है क्विकली आपको बताते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल करते हुए पहलगाम वाक़े के खिलाफ मंजूर करदा मजम्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल कराने की भारतीय कोशिशों को नाकाम बनाया है। भारत सलामती काउंसिल की मजम्मती करारदाद में पहलगाम का लफ्ज शामिल नहीं करवा सका। पाकिस्तान की सिफारतकारी की बदौलत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एलामिये में पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की इल्जाम तराशी से भी गुरेज किया गया, जबकि सलामती काउंसिल के बयान में पहलगाम की जगह जम्मू कश्मीर का नाम शामिल करवाया गया। सलामती काउंसिल के बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी कवानीन और सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हुए तमाम मुल्कों से मुतालबा किया कि उस मामले में ताउन करें। याद रहे, इससे पहले पाकिस्तान ऑलरेडी ताउन करने के हवाले से ऐलान कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी एक जॉइंट इंक्वायरी कर ली जाए इस वाक़े की, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सुनिए क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने। द रीसेंट ट्रेजेडी इन पहलगाम नाउ with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बहुत कम कंसेंसस हुआ करता है और बहुत कम ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर सियासत नहीं की जाती। भारत की तरफ से जो ये रीसेंट जारियत है, खासतौर पे जो अभी जारियत है, उस पर हमने देखा कि अक्रॉस पार्टी लाइन सब हम आवाज थे, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नवाज के साथ यानी मौजूदा हुकूमती सेटअप के साथ हम आवाज थे। छोटे छोटे आपस के जो इख्तलाफात हैं उनको बरकरार रखते हुए इस इशू के ऊपर जो सबने कंसेंसस दिखाया, उसकी झलक आपको दिखाते हैं। ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुझे उम्मीद है हुकूमत टिट फॉर टैट सही इकदाम करेगी पाकिस्तान की दिफा के लिए। 100% भारत को शिकस्त होगी। भारत के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद किया जाए। हमारे बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन जब मुल्क की सालमियत का मामला हो, बका का मसला हो, तो सबको एक पेज पे आना चाहिए। लेकिन क्या ये काफी है? क्या इससे एक कदम आगे बढ़ के किसी एपीसी का इनेकाद करना पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं होगा? भारत में एक एपीसी हुई, लेकिन वहां पर सबकी आवाजें तकसीम थी। पाकिस्तान में क्या एपीसी की जानी चाहिए है? फैसल वार्डा साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए और अगर इमरान खान साहब को भी बुलाना पड़ा बाहर तो जरूर उनको भी इस एपीसी में शामिल करना चाहिए। सुनिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास पाकिस्तान के पास कि शहबाज शरीफ साहब एक लीडर का, एक स्टेट्समैन का, एक प्राइम मिनिस्टर का काम करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल तहरीक इंसाफ सबकी लीडरशिप को बुला के इंडोर्स करे। क्योंकि ये जंग जो होती है वो रवायती जंग गोले बारूद जहाजों से ही नहीं होती। ये परसेप्शन की वॉर होती है, इंप्रेशन की वॉर होती है, ये असाब की वॉर होती है, एक कंसेंसस की वॉर होती है। पाकिस्तान से जहां पे एक तरफ सॉलिडारिटी का भरपूर पैगाम जा रहा है, भारत में ऐसा नहीं है। पहलगाम वाक़े के बाद हुकूमत के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में। न सिर्फ अपोजिशन जमातें बल्कि भारत के अंदर जो दीगर सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी बार बार सवाल कर रहे। कांग्रेस ने बहुत ही एक पब्लिक पोजीशन ली है। वो कहते हैं कि बीजेपी पहलगाम हमले को सोशल मीडिया के जरिए इंतशार, बदएतमादी और तकसीम फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।
اسداللہ اویسی جو کہ آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر دہشت گرد پہلگام تک پہنچ سکتے ہیں تو سری نگر جیسے بڑے شہروں کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں. جو جنرل وی پی ملک ہیں، سابق آرمی چیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی یہ واضح ناکامی ہے. مرکنٹی کٹجو جو سابق چیف جسٹس ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ سے بھارتی معیشت متاثر ہوگی، بھارتی جرنل جنگ کے لیے یہ سب بکواس کر رہے ہیں. پروین سوانی کہتے ہیں مسئلہ یہ کہ مودی کو اپنی اور دشمن کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، پاک بھارت کی اگلی جنگ میں انڈین آرمی خطرے میں ہوگی. ایک ایڈیٹوریل آیا ہے روزنامہ ڈان میں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان اور بھارت دونوں اس وقت اس جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. انگریزی اخبار ہے روزنامہ ڈان، اس کے اداریے کے مطابق پاکستان اور بھارت کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا سفارتکاری کو ایک اور موقع دینا مناسب ہوگا. یہ برصغیر پر مشکل وقت ہے جس میں پاکستان اور بھارت دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال کو سمجھداری سے حل کرنا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت نے سیاحوں کے وحشیانہ قتل میں پاکستان کے مبینہ ملوث ہونے کے مصدقہ ثبوت فراہم کیے بغیر اس سانحے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا کر معاملات خراب کیے. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی اور دیگر باہمی تعلقات سے منقطع کرنے سے اشتعال انگیز صورتحال پیدا ہوئی، جس کو بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف انتقام کا نام دے کر مزید ہوا دی ہے. آزادی کے بعد پاک بھارت کی 3 بڑی اور کئی چھوٹی جنگیں ہو چکی ہیں، جن میں زیادہ تر مواقع پر بھارت نے امن کی پرواہ نہیں کی. بھارت کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ طاقت اور دھمکی سے امن قائم نہیں ہو سکتا، تب تک خون بہانے کا سلسلہ جاری رہے گا. آگ کے شعلوں کو بھڑکانے کی بجائے دونوں طرف خصوصاً بھارت کو حالات معمول پر لانے کی ضرورت ہے. ایک بار جب قوم پرستی کا بخار اتر جائے تو بھارت کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر امن کا قیام ناممکن ہے. کیا پاکستان میں اس وقت کنسنسس کے لیے کیا اے پی سی کی گنجائش ہے یا نہیں؟ بریک لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے فیصل چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ہیں، اور ساتھ فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں تحریک انصاف. کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک گریٹر کنسنسس کیا اس حوالے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ملک کے اندر تھوڑے ٹیمپریچرز کو نیچے کریں، صورتحال کو بہتر کریں، اور خاص طور پہ ایسے وقت پہ کیا کسی اے پی سی کی ضرورت ہے؟ سمجھتی ہے حکومت کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کوئی آل پارٹی کانفرنس کی اس وقت آپ کی حکومت سمجھتی ہے گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ بھارت میں تو ایک ہوئی ہے، وہاں پہ مودی کی پالیسیز کے ساتھ وہاں پہ زیادہ تر اختلاف رائے ہوا تو ادھر سے اس کنسنسس وہ بلڈ نہیں کر پائے جس کی وہ کوشش کر رہے تھے. لیکن آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر اے پی سی ہونی چاہیے خاص طور پہ موجودہ حالات کے تناظر میں؟ دیکھیے کوئی حرج نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہمارا فرض ہے، مگر اس وقت تو کوئی اختلاف رائے پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو مودی صاحب کی حکومت کی ہائی ہینڈیڈنس ہے، اس کے اوپر کم از کم میں نے تو ابھی تک نہیں سنا کسی کو جو مودی صاحب کے حق میں اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہو. اس وقت تمام لوگ یکجا ہیں، تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہیں، ہمارا موقف بڑا سیدھا ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ 3 جنگیں ہو گئیں مگر ہماری ٹریٹی جو ہے وہ بالکل اسی طرح رہی انٹیکٹ، اور ابھی صرف اس بنیاد پہ کہ چند وہ جو بھارتی لیڈران ہیں ان تک کا اظہار کیا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ساتھ ہمارا جو اس وقت ٹیکنیکل رابطہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بحال کر لیں. فیصل صاحب کیا ایسے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ اے پی سی کی گنجائش ہے، اے پی سی ہونی چاہیے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب مینشن بھی کیا اس وقت کسی کا اختلاف رائے نہیں ہے، پر دس از آلسو این اپرچونٹی کہ اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کو بلڈ کریں اس موقع پہ. دیکھیے میں مصدق ملک صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی مختلف پارٹیز جو ہیں، یہ مختلف جو صوبے ہیں ان کا اور مرکز میں آپس کا شدید اختلافات چل رہے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے، موقع ہے جہاں پہ آپ باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لیجئے. جو لوگ جنگ کا جو بادل ہیں وہ اس خطے میں منڈلا رہے ہیں. مودی کا میڈیا دیکھ لیجئے، مودی کی جو آر ایس ایس کی جو فلاسفی ہے وہ اینٹی پاکستان ہے. وہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایڈونچر ہوگا. جنگ کسی صورت میں بھی ڈیزائربل آپشن نہیں ہوتا. اس میں ہار بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے، جیت بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے، بہت خونریزی ہوتی ہے. ریجنز کے لیے بھی بہت یہ مسئلہ کرے گی. پھر ہمارے جو بھارت کو ظاہر ہے ہم یہ کوئی
جو انویسٹمنٹ آ رہی ہیں ان کے اوپر، ان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے سے، لیکن ہمارے اوپر اس کا ٹول زیادہ ہوگا بیکاز ہماری اکانومی بہت فریجائل ہے. تو اس چیز کو لے کے اگر آپ یونیفائڈ آواز لگائیں گے تو پھر اس سے بہتری آئے گی. اور اپوزیشن کو جب آپ انوائٹ کرتے ہیں تو ایک آپٹکس کی بات ہوتی ہے. جب آپ انٹرنیشنل ورلڈ کو یہ دکھائیں گے کہ پاکستان اندر سے یونیفائڈ ہے، ان کے اپنے ہمارے بہت شدید اخلافات ہیں اس حکومت کے سامنے، اس حکومت کو ڈی فیکٹو حکومت مانتے ہیں، ڈی جورے حکومت نہیں مانگتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کے اوپر پاکستان کی سالمیت کا سوال آتا ہے تو آبویسلی پھر ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ احمد سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس قائم کریں. اس کے لیے یہ کہنا کہ عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں کرنا ہے یا ہم نے وہ انا کا ایک بت ہے اس کو توڑیں. عمران خان صاحب کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، پاکستان کی میجورٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہتی ہے. پی ٹی آئی کا پورا رینک اینڈ فائل جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو آواز کے اوپر آواز ملاتا ہے. عمران خان صاحب نے جب اوپن لیٹر لکھی تھی آرمی چیف کو تو ان میں انہوں نے یہ کہا تھا یہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اور فورسز کی جو شہادتیں ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو دیا تھا. تو یہ کہنا کہ جی اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اختلاف نہیں ہے، یہ بات میں نہیں سمجھتا اتنی صائب ہے. انٹرنیشنل آپٹکس کے لیے وہاں پہ ایک جوائنٹ اینڈ یونیفائڈ میسج جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ ایک سٹیپ لے، اے پی سی بلائے یا آپ سیشن میں بلائیں، سیشن میں تمام پارٹیز کو انوائٹ کرے. اور سینٹ کا سیشن تو ہوا، قرارداد بھی پیش کی گئی، وہاں پہ تو انگیجمنٹس ہو رہی ہیں نا، وہاں پہ تو آپ لوگوں نے تائید بھی کی ہے اس کی. جی دیکھیے سارے پاکستان کی بات آئے گی تو پھر تو تائید ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا اور سوشل میڈیا اس وقت ہماری جتنی آؤٹ ریچ ہے وہ کس طرح سے اس بھارت کے جو جنگی جنون ہے اس کا مقابلہ ہماری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے کیسے کی. ہمارے لوگوں نے ان کو ترکی بہ ترکی جواب دیا ہے. ان کو یہ حد ہو گیا کہ آپ کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ہمارے میڈیا کے وہ بھی بند ہو گئے. آپ نے کوئی ایسی آواز تو نہیں سنی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بھی ہونا چاہیے. وہاں پہ مختلف جماعتیں تھیں کہ سینٹ میں بہت ساری جماعتیں نہیں ہیں، اسی طرح سے نیشنل اسمبلی میں بہت ساری جماعتیں ہیں. آپ کو پوائنٹ آف ویو ملتے ہیں، آپشنز ملتی ہیں. جیسے میں جوائنٹ انویسٹیگیشن کا بالکل آئی سپورٹ اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کبھی بھی مانے گا نہیں اس کے لیے. یہ ہم نے بالا کوٹ میں بھی کہا تھا. اور جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ہے انٹرنیشنلی اچھا میسج بھیجتی ہے. ہم بطور ذمہ دار ریاست ہونے کے ہمیں امن کا میسج بھیجنا. سو حکومت نے، وزیر اعظم نے ابھی تک جو بھی اقدامات لیے ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں نا؟ اس میں دیکھیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پہ تنقید انڈورس کر رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حکومت پہ تنقید کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. تنقید اگر ہوگی بھی تو میں اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ یا نیشنل میڈیا پہ تو بالکل نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے بطور پاکستانی شہری میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ریاست پاکستان جو ہے اپنی سیاست سے عزیز ہے. مجھے پاکستانی محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو بھی اس وقت معاملہ ہو رہا ہے I have to support پاکستان. اور اگر حکومت وہاں پہ ظاہر ریپرزنٹیشن جو ہماری ریپرزینٹیو کیپیسٹی ہے وہ تو یہ حکومت ہے. حکومت سے ہمارے اختلافات ہیں. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہم ان کو بالکل ڈی جورے یعنی قانونی حکومت نہیں سمجھتے ہیں، یوزرپر سمجھتے ہیں. لیکن وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. when it comes to India, when it comes to the international world, then we have to talk to them بالکل ڈیرنگلی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. لیکن ہم اور جنگی جو جنگ ہے وہ ہماری آپ دیکھیے کہ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے. ہم نہیں چاہتے. آجائے ڈاکٹر صاحب پلیز بیٹھ جائیں. ہم جنگ میں نہیں جانا چاہتے، لیکن جنگ میں اگر ہمیں دھکیلا جاتا ہے بطور ملک ہمارا لگا دیں جی ڈاکٹر صاحب کو پلیز جلدی کیجیے. ہمارا جو رسپانس ہے وہ پرامن ذمہ دار ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بھرپور میسج دینا ہے کہ ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. اور میں یہ بالکل یہ میں اپنی ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو نیوکلیر آپشنز ہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم صرف استعمال ہو سکتے ہیں. میک شور کہ اگر 2019 کا ہمارا رسپانس بہت اوپن تھا، بہت بولڈ تھا، بہت زیادہ اس میں بلنٹ تھا کہ ہمارے نیوکس، ہمارے میزائلز اگر آپ ہم پہ ایڈونچر کریں گے دے کین ناٹ بی اونلی یوز، دے ول بی یوز اگینسٹ یو. سو ڈاکٹر صاحب اسٹوڈیو میں آپ آ چکے ہیں. فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کنسنسس ہے، اگر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے تو اے پی سی بلانی نہیں چاہیے. بہت ساری پارٹیاں ایوان کے اندر ہیں، بہت ساری ایوان سے باہر بھی ہیں. اے پی سی بلانے سے ایک جوائنٹ پوسچرنگ ہوتی ہے، دنیا کو بھی نظر آتی ہے.
وہ بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پارلیمان ہے، پارلیمان کا فورم بنتا ہی بہت ساری پارٹیز وہاں پہ نہیں. میں آپ کو گزارش تو کر لینے دیں مجھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان بنتی اس وجہ سے ہے کہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ پارلیمان میں آئیں. ایگزیکٹو کو اسی لیے چوز کیا جاتا ہے پارلیمان میں کہ وہ اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کوئی ریفرینڈم کے ذریعے نہ کرے، وہ ڈیسیجنز جو بولڈ ڈیسیجنز جو ٹائملی ڈیسیجنز کرنے ہیں اسی وقت کرے. یہی ہائرارکی ہے. لیکن اے پی سی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا آئیڈیا، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور میں درخواست بھی کروں گا، میری ملاقات ہوگی تو میں تمام وہ لوگ جو اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان کو کہوں گا کوئی حرج نہیں، اے پی سی بلا لیں. لیکن اے پی سی کا بھی ایک تھیٹر ہے. اے پی سی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کو سامنے لانے کے لیے کہ جب اے پی سی کی بات ہو جائے گی اور ہم دعوت دے دیں گے تو بولیں گے عمران کو لائیں. وہ کہیں گے بھائی وہ تو جیل میں ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کا اکٹھ ہوگا تو سیاسی جماعتیں اب آ جائیں. تو کہیں گے ہم تو نہیں آتے. پھر 3 دن یہ تھیٹر چلتا رہے گا کہ وہ جو آدھے لوگ اندر گئے تھے وہ ایجنٹ تھے اور جو آدھے باہر رہ گئے تھے وہ کون تھے، اور اندر جو گئے تھے وہ کس کے ایجنٹ ہیں، اور اندر وہ کیا بات کر کے آئے اور باہر نکل کے کیا جھوٹ بولا ہے. پھر وہ نوک جھوک شروع ہو جائے گی. جو اصل بات ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے یا جو ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، جو گیدڑ بھپکیاں ہیں، وہ بات سیکنڈری ہو جائے گی. روز شام کو تھیٹر یہ چلے گا کہ بھئی آپ بتائیں انہیں نکال کے کیوں نہیں لاتے، انہیں یہ کیوں نہیں کر دیتے. اگر یہ سنسیئرٹی ہے تو میں نے جیسے پہلے کہا کوئی اعتراض نہیں ہے. جماعتیں سیاسی آنا چاہتی ہیں، سیاسی جماعتیں اگر یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو آ جائیں، لیکن اسے سیاست کے طور پہ استعمال نہ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تک جتنی بھی آپ کو اپوزیشن نے بیانات دیے ایک تو انہوں نے بھی اس پہ ایشو پہ سیاست کی نہیں. آپ ازیوم کریں وہ سیاست کریں. میں نے تو آپ کو میں نے آپ کو راستے میں کہا تھا غالباً آواز نہیں آئی. میں نے تو کہا کہ اس وقت سب متفق ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں سب کو اکٹھا کریں، یک زبان کریں. میں نے کہا سب یک زبان ہیں. ابھی تک کوئی آواز ایسی نہیں آئی کسی بھی حوالے سے جس میں کسی نے کہا ہو کہ پاکستان غلط ہے. پھر آپ کو خدشہ کیوں ہے کہ اس کے اوپر یہ سیاست کریں گے؟ 5 دفعہ کر چکے ہیں. آپ کے پروگرام میں 50,000 دفعہ آ چکا ہوں. نیگوشیشنز کے حوالے سے آ چکا ہوں، اے پی سی کے حوالے سے آ چکا ہوں، بائیکاٹ کے حوالے سے آ چکا ہوں. آج ملیں گے، آج ملاقات ہوگی، اب آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، اب آئیں گے اور آخر میں نہیں آئیں گے. ابھی پچھلے دنوں یہ پورا یعنی وہ کس وجہ سے آنا ہے وہ کسی کو یاد نہیں رہی، کس وجہ سے اے پی سی ہونی تھی. یہ یاد ہے کہ آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے. آخر میں ایک دن ایک صاحب نے کہہ دیا ہم نہیں آئیں گے. اب کسی کو نہیں پتا، کوئی کہہ رہا کہ خان صاحب نے کہا تھا، کسی نے کہا نہیں کہا تھا، کسی نے کہا کہ ان کی شمشیرہ نے کہا، کسی نے کہا نہیں کہا تھا، کسی نے کہا ایک بیرسٹر صاحب نے کہا تھا، دوسرے نے کہا دوسرے. جو ابھی تک جو اپوزیشن ہے وہ اس ایشو کے اوپر سیاست نہیں کر رہی، حکومت کے ہر ایشو کو انڈورس کر رہی ہے، ہر اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کر رہی ہے. لیکن آپ کا خیال ہے اگر آپ اے پی سی بلائیں گے تو وہ سیاست کریں گے؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بیٹھے جو آپ نے پورا جو سینیریو بنایا نا، آپ نے جو سینیریو بنایا ہے وہ تو آپ نے یہ سینیریو بنایا نا کہ یہ سیاست کریں گے. پورا میں نے ان کو تو کہا نہیں، یہ تو میرا بھائی ہے، اس وجہ سے ان کو تو میں زبردستی پکڑ کے لے جاؤں گا. یہ مجھے پتا یقین ہے، اور یہ ہمیشہ جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مجھے ان پہ کوئی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے ابھی تک کہ سینسٹیو معاملات میں جو معاملہ ہے وہ رہ جاتا ہے اور ایک نئی طرز کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. اور میں یہ آپ کے پروگرام میں برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. حرج کیا ہے؟ آ جائیں. یہ میں پیغام لے جاؤں گا کہ جی واقعی پی ٹی آئی جو ہے، بالخصوص پی ٹی آئی، بیکاز تھیٹر تو پی ٹی آئی سے شروع ہوتا ہے، باقی تو سب آ ہی جاتے ہیں. تو بالخصوص پی ٹی آئی اگر آج یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑے اہم رکن رہے ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی فواد صاحب بھی اور دیگر رہنما بھی، ہمارے وہ دیگر جو دوست ہیں، بیرسٹر صاحب جو صدر ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اگر یہ سارے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں تھیٹر کریں گے، آپ آئیں، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. جی فیصل صاحب آپ کو دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے خدشات ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کیوں نہیں؟ وہ سلمان راجہ ہوں، گوہر ہوں، ہماری پارٹی کے سارے اکابرین ہوں، ان سب نے انڈیا کے خلاف یک زبان ہو کے اسی لب و لہجے میں بات کی ہے جو کہ اس وقت جس کے یہ حالات متقاضی ہیں. ہم نے جب یہ بات ہندوستان کی یا پاکستان کی سالمیت کی آتی ہے تو پھر بھول جائیے. پھر میں اگر سیاسی تانا زنی پہ آؤں گا
تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے رہنما میاں نواز شریف صاحب اور آپ کی سی ایم اس انتہائی امپورٹنٹ موقع پہ خاموش کیوں ہیں؟ ان کی زبان سے ایک لفظ ہندوستان کے خلاف کیوں نہیں نکلا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ شہباز شریف آپ کی حکومت کا ایک وزیر اعظم ہے، آپ کی پارٹی کے سربراہ میاں نواز شریف ہیں اور 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو شکوک و شبہات ہیں تو وہ اب کی حد تک ہو سکتے ہیں۔ when it comes to پاکستان انہوں نے ہمیشہ پازیٹو آواز لگائی ہے، ان سے زیادہ محب وطن پاکستانی لیڈر جو ہے وہ دنیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آیا ہے یا ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ پاکستان کے لیے انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ آپ اے پی سی میں ان چیزوں کو جو ہماری اور آپ کے اختلافات ہیں وہ ہیں اور وہ رہیں گے، اور ہم ان کو بالکل پیچھے بیک برنر پہ صرف اسی صورت میں ڈالیں گے جب ہندوستان پاکستان پہ حملے کے نیت سے آئے گا۔ تو یقین محکم رکھیے گا شاید میں آپ سے بھی آگے بڑھ کے اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں گا، جو بھی میری ایک استطاعت ہے۔ آپ کی گفتگو اس وقت جو ہے اس سے ہمیں ایک کنسنسس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ اس میں تقسیم کا ایک عنصر نظر آتا ہے۔ حکومت کی گفتگو یہ نہیں ہوتی ان موقعوں کے اوپر۔ آپ جیسے بھی ہیں آپ حکومت تو ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذمہ داری بہر حال آپ کی ہے۔ آپ عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہیں، سلمان راجہ، فیصل چودھری، گوہر سمیت پی ٹی آئی میں سے کوئی ایسا شخص قداور نہیں ہے جو کہ عمران خان صاحب کی آواز کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اے پی سی تبھی اے پی سی مانی جائے گی جب عمران خان صاحب اس میں ہوں گے، یا آپ کی جماعت کی نمائندگی کے ساتھ بھی وہ اے پی سی مانی جائے گی؟ دیکھیے یہ باتیں جب اے پی سی بلائے جائیں گی، آپ ہماری پارٹی کو انڈلج کریں گے، جیسے ایوان میں آپ ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایوان بھی ایک فورم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ جب پاکستان میں سے آپ نے ایک متحد ہو کے میسج دینا ہے تو پھر آپ کو بھی تو اپنی ذاتی انا کے بت توڑنے پڑیں گے۔ آپ کو عمران خان صاحب کی ذات سے اختلافات 100 ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بینگ اے فارمر پرائم منسٹر، بینگ دا لیڈر آف دا موسٹ پاپولر پارٹی، جو اور جو ان کی ایک سیاسی حیثیت ہے وہ مسلمہ ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کنسنسس ہماری ضرورت ہے اس وقت۔ اے پی سی کا خاکہ جو آپ کی نظر میں وہ ہے جس میں عمران خان اس اے پی سی کا حصہ ہوں، وہ اپنا وفد بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور ویسے عمران خان صاحب کا اس اے پی سی میں بلایا جانا اور بات کرنا، اس سے حکومت کو کیا پرابلم کیا ہے؟ یہ جو عمران خان صاحب کو یہ اڈیالہ کی بلند و بانگ عدالتوں دیواروں کے پیچھے جو ہے 20-22 مہینے سے رکھا ہے، اور ابھی آپ ان کی فیملی کی بھی ملاقات نہیں ہونے دے رہے، ان کے وکلاء بھی ملاقات ویسے نہیں کر پا رہے جیسے ہونی چاہیے۔ آپ کو تو خدشات نہیں ہونے چاہیے، سیاسی رفقا کی ملاقات کروائیے تاکہ وہاں سے ایک میسج آئے۔ سیاسی میسج۔ یہ جو اے پی سی کی بات ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ کیونکہ بڑی انیوژل کوارٹر سے آئی ہے ڈاکٹر صاحب۔ ذرا سن لے کہ یہ بات کر کون رہا ہے، پھر میں اس پہ آپ کا موقع بھی لیتی ہوں۔ فیصل واوڈا صاحب یہ تجویز دی ہے، انہوں نے کہا جی اے پی سی بلائیں، وزیر اعظم صاحب اور عمران خان صاحب کو بھی اس میں بلائیں، چونکہ آپ پہلے سن نہیں پائے، میں نے کہا آپ سن لیں، پھر اس کے بعد سن لیے اپنا۔ گولڈن اپرچونٹی ہمارے پاس پاکستان کے پاس کہ شہباز شریف صاحب ایک لیڈر کا، ایک اسٹیٹسمین کا، ایک پرائم منسٹر کا کام کر کے ساری پولیٹیکل پارٹیز بشمول تحریک انصاف سب کی لیڈرشپ کو بلا کے انڈورس کرے، کیونکہ یہ جنگ جو ہوتی ہے وہ روایتی جنگ گولے بارود جہازوں سے ہی نہیں ہوتی، یہ پرسپشن کی وار ہوتی ہے، امپریشن کی وار ہوتی ہے، یہ اعصاب کی وار ہوتی ہے، ایک کنسنسس کی وار ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، گولڈن اپرچونٹی تو ٹیمپریچر ملک میں نیچے بھی لانا ہے نا، یعنی کہ اگر آپ کو اس وقت دیکھیں، آج ایک تو جتنی میں نے باتیں کی تھی وہ اے پی سی تو بعد میں ہوگی، ساری یہیں پہ کھل گئی۔ یعنی وہ جو میں نے آپ کو 2 منٹ پہلے عمران خان صاحب کا ذکر کیا تھا کہ تھیٹر کیا بنے گا اور کیا ہوگا، وہ تو بن گیا آپ کے پروگرام میں۔ پولیٹیکل اپوننٹس کو انگیج کرنا تھیٹر ہے۔ چلیں آپ، ہاں بالکل تھیٹر ہے، میں بھی جاننا، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے، بالکل تھیٹر۔ اور ہر دفعہ سینسٹیو معاملے کو اٹھا کے ریڈیوس کر دیا جاتا ہے عمران خان صاحب پہ، ہر دفعہ کر دیا جاتا ہے۔ ملک جس مرضی مرحلے سے گزر رہا ہو، ملک کو پر جو مرضی قیامت آ رہی ہو، ایونچولی شام کا پروگرام اور سارا جو تھیٹر بنتا ہے وہ بنتا ہے صرف عمران خان صاحب پہ۔ آج آپ کے پروگرام میں انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات ہو سکتی تھی، میں وزیر رہا ہوں، میں بھی رہا ہوں وزیر، میں پانی کا وزیر ہوں، ہم نے اس کے اوپر تقریباً چلیں آج 2 دن مکمل طور پہ ہم نے اس پہ کوئی 90 منٹ کی پروگرامنگ کی، بہت آپ کی مہربانی، آج بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہندوستان کی گیدڑ بھپکیوں پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن بات صرف ہو رہی ہے عمران خان صاحب پہ، گھما گھمو۔ 1 منٹ ٹھہر جائیے، مجھے بھی 1 سیکنڈ دے دیجیے نا، کہ پروگرام میں تو آج پہلے پروگرام میں آیا ہوں، میں پہلے پروگرام میں آیا ہوں تو بات کیا ہو رہی ہے؟
بات انڈس پانی کی. بات کنسنسس. ارے میری تو بات سر بات کنسنسس. ارے آپ کر رہی ہیں نا, آپ ریڈیوس کر رہے ہیں اس کو. جیسے میں چلے مجھے کر لینے دیں نا. براڈر اچھا مجھے کر تو لینے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا اس کو ایک پرسنالٹی ڈریون میں گفتگو کر رہی ہوں. مجھے تو کر لینے دیں نا, آپ نے بلایا ہے. اب آپ اس گفتگو کو لے کر ایک شخص کے اوپر جائیں, وہ آپ کا. چلے مجھے کر لینے دیں نا, تو میرا تو پرسپیکٹو لے لینا. آپ نے مجھے لگا کہ آپ نے بلایا میرا پرسپیکٹو لینے کو. بالکل, لیکن ایٹ لیسٹ جو کانٹیکسٹ ہے وہ کلیئر. جی بالکل بھی, لیکن میرا اگر آپ نے, جی بالکل آپ نے بلایا تو پرسپیکٹو لے. جی جی ضرور. پرسپیکٹو یہ ہے کہ آج میں پہلے پروگرام میں آیا ہوں. میں 2 دن سے گلگت بلتستان میں اور کراچی میں تھا. وہاں پہ میں نے پریس ٹاک کے اندر یہ بات کی. ابھی بھی انڈیا کے متعلق ایک پریس ٹاک کر کے ابھی نکلا ہوں. ان تمام گفتگو, آج صبح بی بی سی سے بھی بات کی اور یہی بات کی. سب نے بات کی انڈس واٹر ٹریٹی پہ اور انڈیا پاکستان ٹینشن پہ, ہر جگہ پہ. میں پہلے پروگرام پہ آج ٹیلی ویژن کے اوپر آیا ہوں جہاں پہ بات جو ہے نہ ابھی تک انڈس واٹر ٹریٹی کی ہوئی جو آپ کر چکی ہیں, برحق کر چکی ہیں. نہ بات ہوئی ہندوستان کی گیدڑ بھپکیوں پہ جو آپ کر چکی ہیں. لیکن جب میں آیا ہوں تو عمران خان صاحب پہ بات ہوئی, اور بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی آپ عمران صاحب کو لائیں. یعنی اب آپ نے کہاں سے بات شروع کی, اے پی سی سے, کہ ایک براڈ کنسنسس ہونا چاہیے. کہاں پہ بات آپ ہی کے پروگرام میں ختم ہوئی کہ عمران خان کو لانے میں کیا حرج ہے, عمران خان کو لے کر آئیں. یعنی ہر دفعہ بات یہیں پہ آ جاتی ہے. اگر تو بات اے پی سی کی ہے, سیاسی جماعتوں کی ہے, تو پی ٹی آئی تو بھائی بیٹھی ہوئی ہے پارلیمان میں. آپ کہہ رہی ہیں پارٹیاں نہیں, میں کہہ رہا ہوں کون سی نہیں ہے. مولانا کی بھی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, ہر ایک کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایک آدھ علاقائی پارٹی ہوگی جو نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں پارلیمان میں تمام پارٹیاں بات کریں. آپ نے کہا اے پی سی کریں, میں نے کہا الحمدللہ. آپ نے کہا آپ کو مسئلہ ہے, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کا پیغام لے کر جاؤں گا. لیکن خطرہ مجھے یہ ہے, جس خطرے کا میں نے اظہار کیا وہ 15 منٹ کی کانورسیشن میں آپ کے سامنے آ گیا. بات کا محور اس وقت جو ہے وہ عمران خان ہے, نہ بھارت ہے, نہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے, نہ اس سے کوئی ریلیٹڈ چیز ہے, نہ پارلیمان ہے. صرف ایک ہی بات ہے وہ, یعنی میں ایک منٹ آخری بات کروں. وہ آپ کو یاد ہے جو تحریک چلائی تھی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, ان کے آفیشیل ٹویٹر سے چلی تھی, خان نہیں تو پاکستان نہیں. یعنی کوئی بھی پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہو, کسی اور ملک کے حملے کا کوئی ہو, گیدڑ بھپکی, ویسے تو ہم دیکھ ہی لیں گے کیا مقابلہ پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. بات اصل میں وہی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. جرنیلوں کے خلاف کیمپین آفیشیل ٹویٹر سے آپ نے چلایا, جنرل سرفراز کے خلاف چلایا, آپ نے فوجیوں کے خلاف, ان کی فیملیز کو لے کے ان کے خلاف پوری کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی. آج بھی بات جنگ کی ہو رہی ہے. 15 منٹ میں بات کیوں نے بولے وہ تو نہیں بتایا آپ نے. چلے میں چونکہ پرسنالٹی سینٹرک بات کرنا نہیں چاہتی تھی, میں براڈر پرسپیکٹو کی بات کرنا چاہتی تھی. اس کے لیے تو ہم حاضر نہیں سر, اس کے لیے اب آپ حاضر ضرور ہیں, لیکن آپ کی جو گفتگو کے آغاز سے جو میں کنسنسس ایکسپیکٹ کری تھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ کے سامنے آ گیا 15 منٹ کی چیلنج آپ کا 15 منٹ کی کانورسیشن کے اندر بات نہ انڈیا کی رہی, نہ پاکستان کی رہی, نہ پانی کی رہی, نہ ٹریٹی کی رہی, نہ سیکورٹی کی رہی, عمران خان کی ہو گئی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ عمران خان سے باہر نکلے اور ملکی ایشوز پہ بات کیوں نہیں کرتے جی آپ؟ اگر اے پی سی میں کنسنسس قائم کرنا ہے اور دشمن کو ایک متفقہ متحدہ میسج بھیجنا ہے تو خوف کاہے کا عمران خان سے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آوازیں کیوں کپ کپاتی ہیں, ٹانگیں کیوں لرزتی ہیں جب بات ہوتی ہے عمران خان کی. عمران خان ایک حقیقت, بھارت کی بات کریں, نہ کریں یہ بات, بھارت کی بات کریں. اچھا ہاں, بھارت کے خلاف وہ مشترکہ دشمن. ٹھیک ہے, دیکھیں بھارت کی جہاں تک بات ہے, ہم ڈاکٹر صاحب کے پدھارنے سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم ہندوستان کو وہ اسی زبان میں جواب دیں گے جس میں وہ چاہتے ہیں. میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے, میں دہرائے دیتا ہوں کہ ہمارے نیوکس, ہمارے میسائل پروگرام, وہ شجاع صاحب کا ایک بڑا مشہور بیان تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اب شبرات پر پٹاخے چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. گزارش یہ ہے کہ یہ ہمیں انشور کرنا پڑے گا دنیا کو بھی کہ یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. مودی جب سے 2000 سے لے کے آنورڈز, جب تک آپ 97 سے لے چکے, جو ہندوستان میں میجر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, اور وہاں پہ بھی سین آوازیں اٹھی. کرناٹکا کے سی ایم ہو, ان کا سیکورٹی فیلئر ہے. جب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی آپ نے مخالفانہ آواز یا آپ کو اپنی رائے سے بھی مختلف رائے, چاہے مقصد اس کا وہی ہو جو آپ کا ہو, آپ وہی برداشت نہیں کر سکتے. آپ ایک
طرز عمل میں ہیں جس کو آمرانہ طرز عمل کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کو اپنے علاوہ کوئی شخص، کوئی شخصیت، کوئی جماعت، کوئی رائے آپ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے صاحب، پاکستان ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب کا ہے۔ پاکستان کے لیے آواز اٹھے گی تو سب کی اٹھے گی، پاکستان کی جب بات ہوگی تو سارے ہم آواز ہوں گے۔ کیا ہماری اس میں نفرتیں بھی پیچھے چلی جائیں گی، سیاسی مخاصمتیں بھی پیچھے چلی جائیں گی، اور جب ہندوستان ہمیں للکارے گا تو ہم باہم یک آواز ہو کے بات کریں گے۔ لیکن آپ ریئلائز کیجئے حکومت میں آپ ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو ڈسکریج کریں گے اپنی رانگ پرزمپشنز کی بنیاد، تو پھر شاید وہ معاملہ اس طرح سے نہ ہو سکے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے ہم سب حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ عمران خان کبھی پاکستان کے لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ عمران خان ایک مسلمہ سیاسی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کیجئے، اپنی انا کے بت سے نکلیے۔ جو بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اور آپ کو بھی ایک ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا، اپنی ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا۔ ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک چل رہا ہے، صحیح ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بھرپور انداز میں پارلیمان میں بیٹھی، بلکہ ان کا تو کلیم یہ ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پارلیمان میں بیٹھیں تو کون روک رہا ہے؟ آئیے، کون روک رہا ہے؟ کمیٹی میں آئیے۔ آپ پارلیمان میں نہ ہوں، آپ باہر بیٹھے ہوں، آپ بولے ہم نے الیکشن کا بوائیک آؤٹ کیا تھا، لیکن ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غیر پارلیمانی یا پارلیمان کے باہر بھی ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے میٹنگز بلائی۔ ارے بھائی، آپ پورا رائٹ کے بینچ جو ہیں وہ سارے آپ کے ہیں، سینٹ میں بھی آپ کے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی آپ کے، تو آئے نا۔ آپ کو کیسا گلا رہ گیا؟ یعنی آپ تو وہاں موجود ہیں اجلاس کے اوپر آپ کی قراردادوں کے ساتھ، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، تو آئیں نا، روز آئیں، بے شک جب تک آپ کو خطرہ رہتا ہے روز آئیں اور روز اس پہ بات کرتے ہیں۔ کون روک رہا ہے آپ کو؟ یعنی یا تو آپ یہ کہیے کہ وہ ایک سیاسی جماعت جس کا نام لینے کے لیے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سی علاقائی سیاسی جماعت تھی جو کسی بھی پارلیمان میں اس وقت موجود نہیں ہے، یعنی سنی تحریک تک تو موجود ہے، وہ جو بھی نام ہے ان کا، تو ساری جماعتیں موجود ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو چھوڑیں نا یار، پارلیمان کو چھوڑیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پارلیمان کو چھوڑیں کس لیے؟ پارلیمان بنا ہے کس لیے؟ پارلیمان کی کمیٹیاں بنی ہیں بھائی کس لیے؟ ایگزیکٹو بنایا گیا ہے کس لیے؟ ہر دفعہ یعنی اس کو ایک سیاسی رنگ دے کے صرف سیاسی بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ میں تو دعوت دے رہا ہوں، اور میں تو اس پہ بھی متفق ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے آپ کو کہا میں آپ کا پیغام بھی لے کر جاؤں گا، میں اپنے بھائی کا، کیونکہ یہ تو میرا بھائی ہے، میں ان کا پیغام بھی لے کر جاؤں گا، کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ تو موجود ہیں، ان کے تمام الیکٹڈ ممبرز موجود ہیں، تو آئیں نا پارلیمان میں روز بات کریں۔ صرف ایک ویری کوئکلی دیکھیے، جب آپ 90 لوگوں کو نہیں بلاتے، آپ جب تک نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر عمائدین بیٹھ کے 8-10 جو ہمارے ووکل پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں گے تو قوم لبیک بھی کہتی ہے، قوم یکجا بھی ہوگی۔ مان لیجئے ابھی آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یا عوام کو یکجا کر سکیں، اس کے لیے آپ کو دوسرے لوگوں کو بلانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں۔ تو یعنی پارلیمان میں بیٹھے پی ٹی آئی کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں؟ لیڈرشپ کی بات میری لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان کا ایک الیکٹڈ فورم ہے کہ کوئی ایسا شخص پارلیمنٹ میں آپ کی حکومت، آپ کی جماعت سمیت نہیں ہے جو کہ عوام کو یکجا کر سکے۔ ان کے لیے آپ کو نواز شریف کو، عمران خان کو، فضل الرحمان صاحب کو، دیگر عمائدین کو بلانا پڑے گا۔ اصل بات وہی ہے، جب بھی ڈاکٹر صاحب ایک ہی بات سننا چاہتے ہیں، وہ آپ ایک ہی بات سن رہے ہیں، ہم براڈر کنسنسس کی بات کر رہے ہیں، آپ باتیں لا کے دوبارہ ایک ہی شخصیت پہ اس کو آپ ریڈیوس کر رہے ہیں۔ میں بالکل کر رہا ہوں، آپ سننا نہیں چاہ رہی، میں اس کو کامنٹ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی سن لیں۔ ساری بات کرنے بعد، یہ ثابت کرنے کے بعد کہ تمام پارٹیاں پارلیمان میں موجود ہیں، پارلیمان کے فورم کا یہ کام ہے، پارلیمان کی کمیٹیاں یہ کرتی ہیں، ایگزیکٹو کا ایک رول ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان اور عمران خان کے لیے 3-4 اور لیڈران کا نام لے کے کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے، چلے جی یقین ہی نہیں ہے حکومت کو، وہ سمجھتے بدنیتی ہے اپوزیشن کی، صرف عمران خان کو کے لیے اے پی سی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے لنڈن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر آج حملہ بھی ہوا ہے، ذرا وہاں پر جو پروٹیسٹ کی صورتحال ہے اس پہ ہم لیں گے اپڈیٹ۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी कोई मामलात हों, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो जब आपस में हालात खराब होते हैं, माहौल खराब होता है, उससे मुतालिक हो, वो सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रहते, उसके असरात आपको दुनिया भर में नजर आते हैं। भी रिसेंटली हमने देखा गुज़श्ता 48 घंटों में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके बाहर भारतीय जो रेजिडेंट्स हैं, जो भारतीय शहरी हैं इंग्लिस्तान में रहने वाले, उन्होंने आके मुजाहरे भी किए और वहां पर माहौल काफी खराब भी हुआ। कुछ जो इंडियन मुजाहिरीन थे उनको वहां की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया क्योंकि वहां पे वो कुछ ऐसे नारे कस रहे थे जो वहां के कानून के मुताबिक मुनासिब नहीं थे। इसके अलावा आज सुबह पाकिस्तान के हाई कमीशन में हमने देखा कि कोई उनकी खिड़कियां तोड़ गया, वहां पर वैंडलिज्म हुआ है, जिसके बाद कुछ पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो किया है। इसके बाद जो वहां पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, उनकी स्टेटमेंट देखिए कि इस हवाले से वहां पे उनके क्या खदशात है, जरा देखिए। सुबह करीबन 4-4:30 बजे ये एक आदमी ने यहाँ आकर पत्थर मारे और शीशे काफी सारे टूट के अंदर दफ्तर में नुकसान पहुंचा। हमारे हेड ऑफ चांसरी का दफ्तर है ये। इन्होंने फोन किया तो पुलिस वाले आ गए और पुलिस वालों ने आकर उस बंदे को पकड़ लिया। अब वो बंदा उनकी कस्टडी में है पुलिस की, वो हमें नहीं बता रहे उसकी नेशनैलिटी क्या है, शनाख्त क्या है। हमने अभी बरतानिया के दफ्तर खारजा के साथ हालांकि उठा लिया है, लिख के भी और जुबानी भी। जाहिर है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि ये हमारी सिक्योरिटी एट स्टेक है, बिकॉज हम इसको टेकअप करेंगे एट हाईएस्ट लेवल और हम अर्ज करेंगे हुकूमत बरतानिया को इस पर एक्शन करें। यूजली हमने देखा है कि पाकिस्तान की चूंकि इतना पोलिटिसाइज, इतना पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, जब इंग्लैंड होता है वहां पर भी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, PMLN हो, PTI हो, वो अपने अलहदा मुजाहरे कर रहे होते हैं और यूजली वो आमने सामने होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक बात नजर आई वो ये कि एक तरफ भारतीय मुजाहिरीन थे, दूसरी तरफ तमाम जमातों से अक्रॉस द पार्टी ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी भी वहां पे मुजाहरा कर रहे थे। सो हमें जो एक रेयर फॉर्म ऑफ नेशनल यूनिटी है वो चाहे कुछ ही दिनों के लिए नजर आए लेकिन नजर जरूर आई है। हमारे साथ फरीद अहमद कुरैशी हैं जो नुमाइंदा हैं आरवाई न्यूज के लंदन से। उन्हें बहुत शुक्रिया। फरीद, ये क्या मामला है? क्या ये कुछ देर पहले का बयान है डॉक्टर फैसल का? क्या अब आइडेंटिफाई हो गया है वो शख्स जिसने ये पत्थर मार के ये शीशे तोड़े? नहीं, अभी तक उसको आइडेंटिफाई तो नहीं किया गया, पुलिस की तरफ से ऐसी कोई मालूमात नहीं दी गई, लेकिन जो शवाहिद नजर आ रहे हैं उनसे ये दिखाई दे रहा है कि उसका ताल्लुक भी बीजेपी से हो सकता है। क्योंकि 2 रोज पहले जो लंदन में हाईकमीशन के सामने मुजाहरा हुआ उसमें जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई और उसकी बुनियाद पर 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया और फिर इस वाकये में भी जिस तरह से जो जाफरानी रंग है RSS का वो फेंका गया हाईकमीशन की बिल्डिंग के ऊपर और CCTV फुटेज में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो हमलावर है उसकी जो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो उन्हीं में से एक दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसने एटलीस्ट एक काम किया कि बरतानिया के अंदर बसने वाले जो मुख्तलिफ सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी हैं उन्हें इकट्ठा कर दिया है एक झंडे के नीचे। जो आमतौर पर एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं होते वो भी इकट्ठे खड़े होकर पाक फौज के हक में और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसमें एक और अहम खबर जो है ये भी है कि बरतानिया में 4 मई से एक बड़ा बॉलीवुड का बिग शो होने जा रहा था जिसमें सलमान खान, माधुरी दीक्षित और दीगर लोगों ने आना था, उसको भी मुलतवी कर दिया गया। क्योंकि इस तरह असरात जो हैं बहरहाल वो इस टेंशन के बरतानिया में बड़े वाजे दिखाई दे रहे हैं और हिंदुस्तान यकीनन पाकिस्तान पर हमला करने की गलती तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो मीडिया की एक तपश है वो बरतानिया के अंदर महसूस की जा रही है और पाकिस्तानी और भारतीय जो बाशिंदे हैं वो आमने सामने। एक चीज में और भी इसमें बताता चलूं कि ये जो हिंदुस्तान की तरफ से बीजेपी के जो हामी दिखाई देते हैं उनमें अक्सर तादाद ऐसे नौजवानों की है जो हाल ही में इंडिया से यहाँ पर आए हैं और उन्हें बरतानी कानून का भी ज्यादा इल्म नहीं, इसी वजह से वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर जाते हैं जिस वजह से वो कानून की गिरफ्त में आते हैं। और अभी तक 4 जो भारतीय शहरी हैं उन्हें अरेस्ट किया गया 2 रोज पहले, फिर एक और को आज हाई कमीशन पर हमला करने के इल्जाम में भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो सूरत-ए-हाल इंतहाई टेंस दिखाई दे रही है बरतानिया के अंदर। जो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो पाकिस्तानी और भारतीय बाशिंदे जो देसी कम्युनिटी है उस पे इस वक्त क्या असरात हैं, जो इधर पाकिस्तान और भारत का जो स्टैंड ऑफ है, क्या वहां पर क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो तो सेटल्ड भारतीय शहरी हैं वो इससे बड़ी हद तक लाताल्लुक दिखाई देते हैं। मुतहर्रिक वो लोग हैं जो हाल ही में आए इंडिया से बरतानिया मुंतकिल हुए, चूंकि उनके ऊपर अभी तक भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे के असरात हैं। और जब हमने कल उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि आप लोग क्यों मुजाहरा करने आए हैं बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी की गई और आप लोग बाहर निकल आए, तो उन्होंने कहा कि हमने इंडियन मीडिया पर यही देखा कि इसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है
جس کی وجہ سے ہم نکلے ہیں. تو جو سیٹلڈ بھارتی شہری ہیں ان کے کوئی زیادہ کنسرنس ہمیں دکھائی نہیں دیے یہاں پر پاک انڈیا ٹینشن کے حوالے سے. صرف چند لوگ ہیں جو نکلتے ہیں اور ان میں سے اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو حال ہی میں جیسے میں نے کہا کہ وہ انڈیا سے منتقل ہوئے. تو اس لیے وہ بہت زیادہ کوئی ٹینشن اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی جو سیٹلڈ برطانوی جو برٹش پاکستانی ہے اور ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی کہ جو برطانوی پاکستانی ہیں وہ متحد ہیں اس معاملے میں اور وہ ایک جھنڈے کے تلے کھڑے ہو کر آج بھی ہم نے دیکھا کہ بھارتی سفارت خانے کے سامنے بھی اکٹھے ہوئے, یہاں پر بھی نعرے بازی کی گئی اور سب نے پاکستان کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کی طرف سے کوئی جارحیت کی جاتی ہے تو تمام برٹش پاکستانی جو وہ اکٹھے ہوں گے اور وہ یکجان ہو کر ایک ہی نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد. یعنی وہاں پہ جو بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے یہ ایک بڑا پولرائزڈ ڈائسپورا بھی ہے, وہ سب نظر آئے آپ کو وہاں پر؟ جی بالکل ایسے ہی آج بھی ہمیں یہی دکھائی دیا کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو, سب ایک ہی جھنڈے کے تلے کھڑے تھے اور سب اکٹھے ہو کر نعرے بازی کر رہے تھے. اور ہم ان سے پوچھتے بھی تھے کہ آپ لوگ اب اکٹھے ہیں, یہ کب تک جاری رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کی بات آئے گی تو پھر ہم سارے اکٹھے ہیں اور ہم اس پچھم کے سائے میں اکٹھے ہو کر پاکستان کی بات کریں گے. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فرید احمد قریشی تھے, لندن سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.